अस्सलाम वालेकुम। रॉकेट चैनल पर खुश आमदीद। नाजरीन, मुल्क शाम तारीखी, जोग्राफियाई, सियासी और सकाफती लिहाज से निहायत अहमियत का हामिल है। शाम दुनिया के कदीम तरीन तहजीबों का मरकज रहा है, जहां बाबुल, आशूर और रोमी तहजीबों के आसार मिलते हैं। दमिश्क, जो दुनिया की कदीम तरीन मुसलसल आबाद शहरों में शुमार होता है, इस्लामी तारीख में भी खास मकाम रखता है। इस्लाम और ईसाइयत दोनों मज़ाहिब के लिए शाम के कई शहर और मकामात मुकद्दस हैं, जैसे जामा उमवी और दीगर तारीखी चर्च। शाम दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों का गहवरा रहा है। ये इलाका मेसोपोटामिया और मिस्र के दरमियान एक पुल की हैसियत रखता था। कदीम शहर इबला, जो तकरीबन 3000 साल कबल मसीह में आबाद था, यहां दरियाफ्त हुआ है। इबला की तहजीब का शुमार दुनिया की सबसे पुरानी शहरी तहजीबों में होता है। शाम मशरक़ वस्ता के कल्ब में वाक़ है और उसे एशिया, यूरोप और अफ्रीका के जोड़ने वाले ज़मीनी और तिजारती रास्तों का मरकज़ बनाया गया है। इसकी सरहदें तुर्की, इराक, उर्दून, लबनान और बहरा रोम से मिलती हैं, जो इसे एक स्ट्रेटेजिक मकाम अता करती है। शाम मशरक़ वस्ता की सियासत में एक कलीदी किरदार अदा करता रहा है, ख़ास तौर पर अरब इसराइल तनाज़े में। शाम के पड़ोसी ममालिक और आलमी ताकतों के दरमियान इसकी जोग्राफियाई पोजीशन इसे एक अहम मकाम बनाती है। मौजूदा तनाज़ा और खाना जंगी ने इसे आलमी ताकतों की मफादात का मरकज बना दिया है, जिसमें रूस, अमेरिका, ईरान और तुर्की जैसे ममालिक शामिल हैं। शाम में कुदरती वसाइल जैसे तेल, गैस और ज़रख़ीज़ ज़मीन मौजूद है। बहरा रोम तक रसाई और इसके जरिए होने वाली तिजारत शाम की इक्तिसादी अहमियत को बढ़ाती है। शाम मशरक़ वस्ता के एक सकाफती मरकज के तौर पर जाना जाता है, जहां अरब, कुर्द, तुर्कमान और दीगर अक़वाम की सकाफतें और रिवायात मिलती हैं। यहाँ की तारीखी आसार और कदीम शहर दुनिया भर के सयाहों और मुहक्किकीन के लिए कशिश रखते हैं। शाम का जिक्र तौरात, इंजील और कुरान पाक में कई बार आया है। दमिश्क को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से जोड़ा जाता है। सेंट पॉल ने दमिश्क में ही मसीहत की तबलीग का आगाज किया था। दमिश्क को दुनिया का सबसे कदीम मुसलसल आबाद शहर माना जाता है। उमवी खिलाफत के दौर में दमिश्क शहर इस्लामी दुनिया का मरकज बना और 661 से 750 ईस्वी तक खिलाफत उमैया का दारुल हुकूमत रहा। शाम रोमी सल्तनत का एक अहम सूबा था। रोमियों ने इस इलाके को सीरिया कहा। बाज़ंतीनी दौर में शाम ईसाइयत का एक अहम मरकज बन गया। 636 ईस्वी में जंग यरमुक के बाद शाम इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बना। उमवी खिलाफत के दौरान शाम ने इस्लामी सकाफत, फन और तामीरात में बेपनाह तरक्की की। उमवी मस्जिद दमिश्क इस्लामी फन तामीर की कदीमुश्शान नमूना है। 11वीं से 13वीं सदी तक सलेबी जंगों के दौरान शाम एक अहम मैदान जंग रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यहाँ सलेबियों को शिकस्त देकर इस्लामी इत्तिहाद को मजबूत किया। 1516 में शाम उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बना और तकरीबन 400 साल तक इसका एक अहम सूबा रहा। उस दौर में शाम का तिजारती और सकाफती निज़ाम मजबूत हुआ। पहली जंग अजीम के बाद शाम फ्रांस के जेर इंतजाम आया। 1946 में शाम ने आज़ादी हासिल की और जदीद रियासत के तौर पर तश्कील पाया। शाम ने अरब कौम परस्ती, फलस्तीनी मसले और मशरक़ वस्ता की सियासत में अहम किरदार अदा किया। शाम कदीम मज़ाहिब, सकाफतों और जुबानों का मरकज रहा है। यहाँ मौजूद तारीखी मकामात जैसे पालमेरा, बूसरा और किला अल हसन आलमी विरसे का हिस्सा हैं। अरबी जुबान और इस्लामी उलूम की तरक्की में शाम ने नुमाया किरदार अदा किया। शाम एक ऐसा खित्ता है जो दुनिया के कदीम तहजीबों, मज़ाहिब और सकाफतों का संगम रहा है। ये इलाका इंसानी तारीख का इल्म और सकाफत की तरक्की में एक अहम मकाम रखता है। शाम की तारीख इसके जोग्राफियाई महल वकू, मनतो और तहजीबी विरसे की वजह से हमेशा आलमी दिलचस्पी का मरकज रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में भी मुल्क शाम के बारे में कई मकामात पर जिक्र आया है। शाम को इस्लाम में एक खुसूसी रूहानी और तारीखी अहमियत हासिल है और आखिरी ज़माने में इसके हवाले से कई पेशिंगोइयाँ और हिदायत मिलती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम को बरकत वाला इलाका करार दिया और इसकी फजीलत को वाज़ेह फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, हमारे शाम में और हमारे यमन में बरकत दे। सहाबाए कराम ने पूछा, और हमारे नज्द में? लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
شام اور یمن کے لیے دعا کو دہراتے ہوئے نجد کے لیے خاموشی اختیار کی۔ شام کو دارالاسلام یعنی اسلام کا قلعہ کہا گیا ہے۔ احادیث میں ذکر ہے کہ شام وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ زمین قیامت کے قریب ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ ایک اور حدیث میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش نصیب ہے شام، خوش نصیب ہے شام، خوش نصیب ہے شام، وہاں اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ آخری زمانے کی بہت سی اہم پیشگوئیاں شام سے متعلق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر لازم ہے کہ شام کو اختیار کرو، کیونکہ وہ اللہ کی زمینوں میں بہترین زمین ہے۔ امام مہدی کے ظہور اور دجال کے خاتمے کا مرکز شام ہی ہوگا۔ احادیث میں ذکر ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر شام میں دجال کو شکست دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرق کی جانب سے ظاہر ہوگا اور شام میں پہنچے گا اور اللہ اسے وہاں ہلاک کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول دمشق کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ عیسیٰ ابن مریم سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے۔ شام آخری زمانے میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک عظیم جنگ کا مرکز بھی ہوگا، جسے ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے۔ اس حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، روم کے ساتھ مسلمانوں کی آخری جنگ شام میں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو مسلمانوں کے لیے ایک پناہ گاہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایک وقت آئے گا جب بہترین لوگ وہ ہوں گے جو شام میں ہوں گے۔ فتنوں کے زمانے میں شام کی طرف ہجرت کا بھی کہا گیا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، جب زمین پر فتنے چھا جائیں تو شام میں چلے جاؤ، کیونکہ وہ زمین برکت والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں شام کو خاص روحانی مقام حاصل ہے۔ یہ برکت والی زمین ہے، آخری زمانے میں فتنوں کا مرکز بھی ہوگی اور مسلمانوں کے لیے ایک پناہ گاہ بھی۔ شام کا ذکر صرف جغرافیائی اہمیت کے لحاظ سے نہیں بلکہ مذہبی اور روحانی بنیادوں پر بھی کیا گیا ہے۔ شام ان مقامات میں سے ہے جہاں ایمان، اتحاد اور قربانی کی مثالیں آخری وقت تک قائم رہیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے لوگوں کی تعریف کی اور انہیں ایمان و جہاد میں مضبوط قرار دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے، اور وہ شام میں ہوں گے۔ شام کے سفیانی لشکر کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ذکر ملتا ہے۔ یہ ذکر آخری زمانے کے فتنوں اور واقعات کے ضمن میں آیا ہے جو قیامت کی نشانیوں میں شامل ہیں۔ سفیانی کے بارے میں زیادہ تر روایت احادیث اور اسلامی روایت میں موجود ہیں، تاہم ان میں کچھ ضعیف روایت بھی شامل ہیں۔ روایات کے مطابق سفیانی شام سے خروج کرے گا اور شام کو اپنے فتنہ و فساد کا مرکز بنائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام میں ایک فتنہ ہوگا جو کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ سفیانی کی شخصیت، ظاہری حالت اور اعمال کے بارے میں روایات میں کچھ تفصیلات موجود ہیں۔ یہ روایات سفیانی کو ایک ظالم اور فتنہ انگیز شخصیت کے طور پہ پیش کرتی ہیں۔ روایات کے مطابق سفیانی کی ظاہری حلیے کے بارے میں کچھ اشارے ملتے ہیں۔ اس کا چہرہ سخت اور خوفناک ہوگا۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ اس کی رنگت گندمی ہوگی اور چہرہ سرخ دھبوں والا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں واضح نشان یا نقص ہوگا، مثلا ایک آنکھ چھوٹی یا خراب ہوگی۔ اس کا جسم بھاری اور مضبوط ہوگا۔ سفیانی ایک مسلمان ہوگا کیونکہ اس کا تعلق عرب کے قریش یا بنو امیہ کے خاندان سے ہوگا، لیکن اس کے اعمال اور کردار اسلامی احکام کے بالکل خلاف ہوں گے۔ وہ ظالم ہوگا اور دینی اقدار کو پامال کرے گا، فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ سفیانی کا ذکر اسلامی روایت میں ایک فتنہ پرور شخصیت کے طور پر آیا ہے۔ اس کا تعلق شام کے علاقے سے ہوگا اور وہ اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے قتل و غارت کرے گا۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ سفیانی دمشق کے قریب ایک مقام سے نکلے گا، کتاب الفتن میں ہے، سفیانی زمین کے خشک علاقے سے خروج کرے گا۔ سفیانی شام میں خروج کرے گا اور اس کے فتنے سے پورا خطہ متاثر ہوگا۔ ایک مشہور حدیث میں سفیانی کے لشکر کے انجام کا ذکر بھی موجود ہے۔ سفیانی کا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوگا اور مکہ کی طرف پیش قدمی کرے گا۔ جب یہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک میدان میں پہنچے گا تو زمین اس کے ساتھ دھس جائے گی۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لشکر کعبے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوگا، جب وہ بائدہ کے مقام پر پہنچے گا تو زمین ان کو نگل لے گی۔ یہ حدیث دجال کے فتنے کے تناظر میں بھی بیان کی گئی ہے، اور بعض علماء کے مطابق یہ لشکر سفیانی کا ہوگا۔ روایات کے مطابق سفیانی کے فتنے کے دوران امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ سفیانی اور امام مہدی کے درمیان ایک عظیم جنگ بھی ہوگی، اور سفیانی شکست کھائے گا۔ امام مہدی ان کے لشکر کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اور سفیانی کے ظلم کا خاتمہ کیا جائے گا۔ سفیانی کا خروج کا وقت آخری زمانہ ہوگا، جب دنیا میں بہت زیادہ فتنہ و فساد ہوگا۔ اس کا مقصد اپنی حکومت قائم کرنا اور مسلمانوں میں انتشار پھیلانا ہوگا۔ سفیانی کا زیادہ تر ظلم شام، عراق اور حجاز کے علاقوں میں ہوگا۔ سفیانی کا انجام امام مہدی کے ہاتھوں ہوگا، جو اس کے فتنے کا خاتمہ کریں گے۔ ان روایات میں مسلمانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ آخری زمانے میں فتنوں سے بچنے کے لیے دین پر مضبوطی سے قائم رہیں اور اللہ سے مدد طلب کریں۔ سفیانی کو آخری زمانے کے بڑے فتنوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس کی شخصیت، اعمال اور مقاصد اسلامی تعلیمات اور اخلاقیات کے خلاف ہوں گے۔ سفیانی کی وجہ سے امت مسلمہ میں انتشار، ظلم اور فساد پھیلے گا، اور وہ دینی اور دنیاوی لحاظ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ سفیانی کا کردار اور حکومت عدل و انصاف کے بجائے ظلم و زیادتی پر مبنی ہوگی، جو اسلامی خلافت کے اصولوں کے برعکس ہے۔ وہ دینی اقدار کو پامال کرے گا اور اپنی طاقت کے لیے لوگوں کو دین سے منحرف کرنے کی کوشش کرے گا۔ سفیانی کا ایک بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ امام مہدی کے خلاف جنگ کرے گا۔ امام مہدی جو عدل و انصاف قائم کرنے آئیں گے، سفیانی ان کی مخالفت کرے گا، ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالے گا۔ امام مہدی اور ان کے پیروکاروں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں بہت سے فتنے اور جھوٹے دعوے دار، یعنی جھوٹے مہدی اور جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے، اور سفیانی ان فتنوں میں سے ایک ہوگا۔ سفیانی اپنی طاقت اور حکومت کے لیے جھوٹ اور دھوکہ دہی سے کام لے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ سفیانی کا فتنہ دراصل اللہ کی طرف سے لوگوں کو ایمان کی آزمائش ہوگی۔ مومنین کو سفیانی کے فتنے کے دوران صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور اللہ کی مدد طلب کرنی ہوگی۔ سفیانی کا فتنہ آخری زمانے میں ایک بڑی آزمائش ہوگی، جس کا اختتام اللہ کی مدد سے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہوگا۔ مسلمانوں کو اس وقت صبر، تقوی اور دین پر مضبوطی سے قائم رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس کا لشکر ہر اس شخص کو نشانہ بنائے گا جو اس کی مخالفت کرے گا۔ بعض روایات میں ذکر آیا ہے کہ سفیانی کے لشکر کے جھنڈے سرخ اور زرد رنگ کے ہوں گے۔ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے، لیکن اسلامی روایت میں ان کا ذکر موجود ہے۔ سفیانی خاص طور پر بنی ہاشم، اہل بیت اور صالح مسلمانوں کو نشانہ بنائے گا۔ وہ عراق اور شام کے لوگوں پر سخت ظلم کرے گا، ان کے مال و جان کی حرمت کو پامال کرے گا۔ سفیانی لشکر کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ وہ اپنی حکومت کے لیے دجل و فریب کا سہارا لے گا۔ وہ جھوٹے دعوے کرے گا اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ سفیانی خود کو ممکنہ طور پر دیندار اور پرہیزگار ظاہر کرے گا تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکے، لیکن اس کے حقیقی اعمال اور کردار اس کے دعووں کے بالکل برعکس ہوں گے۔ وہ دین کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے گا، اور اس کے فتنے اور فساد کی وجہ سے لوگ اس کی اصلیت پہچان لیں گے۔ مسلمانوں کو اس وقت دین پر مضبوطی سے قائم رہنا ہوگا اور اس فتنے سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرنی ہوگی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے بچنے کے لیے دین پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور حفاظت کی دعا کرنی چاہیے۔ سفیانی کے خروج کا وقت اہل ایمان کو چاہیے کہ اس کے قریب بھی نہ آئیں اور صبر و استقامت کے ساتھ دین کے اصولوں پر عمل کریں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔